हुमैरा खाना दे दो। मैं जैसे ही घर वापस आया आते ही खाना मांगा, क्योंकि सारा दिन भूखा रहा था, नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने उसे 3 मरतबा पुकारा मगर वो एक बार भी नहीं आई और ना ही कोई जवाब दिया। मैं गुस्से से उठा और किचन में गया तो वो फोन पर किसी के साथ सरगोशियों के अंदाज में बातें कर रही थी। मैंने जब्त करते हुए कहा कि कोई फिक्र है, खावंद घर आ गया है, उसे रोटी पानी दे दो। मेरी बात पर उसने नासमझी से मुझे देखा और फिर इस्बात में सर हिला कर कहा, अच्छा दे देती हूँ, जाएं आप। मैं वापस आ गया और सोचने लगा कि उसे क्या हो गया है। पहले तो ऐसी नहीं थी। मेरी शादी को 1 माह ही हुआ था और इस 1 माह में मुझे हुमैरा की हरकतें बहुत मशकूक लग रही थी। इससे पहले मैं मजीद इस बात पर गौर व फिक्र करता, वो खाना ले आई और मुझे पकड़ा कर फौरन ही किचन की जानिब दोबारा वापस चली गई। हुमैरा उसे वापस जाता देख कर मैंने पुकारा तो वो झुंझला कर पलटी, जैसे इसके किसी अहम काम में दखल अंदाजी कर दी हो। जी, उसका जी भी बहुत उलझा हुआ था। मैंने नरमी से कहा, इधर मेरे पास बैठो, मैं जब तक खाना खा रहा हूँ यहीं बैठी रहो। आपा को तो कभी ऐसा नहीं कहा था। उसने बड़ा चुभता हुआ जुमला उछाला और खाना खाते मेरे हाथ एक लम्हे को रुके, मगर जल्द ही मैं संभल गया और संजीदगी से कहा, इधर बैठो मेरे पास, जब तक खाना नहीं खा लेता उठना मत। उसने मज़ीद कोई बात नहीं की और मेरे बिल्कुल सामने बैठ गई। मैंने बाकी खाना जहर मार कर खाया क्योंकि मेरा दिल उचाट हो चुका था। उसने बात ही ऐसी की थी, लेकिन भरम रखना भी ज़रूरी था। सो छोटे छोटे 3-4 निवाले लेकर मैंने खाने से हाथ खींच लिया। जैसे ही खाना बस किया वो फुर्ती से बर्तन उठाकर वहाँ से गायब हो गई, जबकि पीछे मैं बहुत उलझ चुका था। उसने शादी के इस 1 माह में कभी भी ऐसी बात नहीं की थी, फिर अब ऐसा क्यों बोल गई है। मैं काफ़ी देर उसी बात पर गौर व फिक्र करता रहा, मगर जितना सोच रहा था उतना ही ज़्यादा उस बात के भूल भुलैये में उलझ भी रहा था। मैंने इस बात को छोड़ दिया कि शायद वैसे ही बोल दिया हो, वरना ये तो इतनी अच्छी है, ऐसी बात कैसे कर सकती है। इसी तरह सोचते सोचते मैं सो गया। आधी रात को आँख खुली तो देखा हुमैरा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी और मुसलसल रो रही थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो मुझे अच्छी लगती थी, मगर इस वक्त जितनी अच्छी लग रही थी मैं बयान नहीं कर सकता था। निम्रा भी ऐसे ही नमाज़ पढ़ती थी। जब मेरी आँख खुलती थी तो वो भी ऐसे ही रो रही होती थी। हुमैरा को देखते देखते अचानक से निम्रा मेरे जहन में आ गई और पूरी एक फ़िल्म चलने लगी। जैसे मैंने हवासों में लौटते ही जल्दी से झटक दिया और उठकर बैठ गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आखिर उसकी याद मुझे क्यों कर आई। मैं परेशान हो गया था। जब से थी तो कभी मेरे दिल में उसके लिए कोई नरम गोशा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अब हुमैरा की हर झलक में वो मुझे ही दिखाई देती थी। मैंने पानी की तलाश में इधर उधर देखा, मगर जग खाली पड़ा हुआ था। उसी वक्त हुमैरा भी जाए नमाज से उठी तो मुझे देखकर ठिठक कर रुकी। फिर आंसू से भीगी आवाज़ में पूछा कि कुछ चाहिए था आपको। मैंने उसे देखा तो जग की जानिब इशारा कर दिया। उसने सर हिलाया और पानी भरने बाहर चली गई, जबकि पीछे मैं अपना सर थाम कर रह गया। पता नहीं क्यों निम्रा की याद इस पैर इतनी हावी हो रही थी। हुमैरा पानी भर कर कमरे में आई तो मुझे यूं ही लगा गोया निम्रा आ रही है। मैंने आंखें पूरी खोल कर देखा तो वो हुमैरा ही थी। एक कपकपी सी मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने यख सर्दी में कंबल पीछे को फेंका और कमरे से बाहर खुले सहन में जा बैठा। मेरे अंदर आग लगी हुई थी। चंद लम्हों के बाद ही मेरे पीछे कदमों की चाप हुई तो नहीं जानता था वो निम्रा होगी, मगर यही तो मेरी गलत फहमी थी। वो हुमैरा थी। उसने पानी मुझे थमाया जो मैं एक ही सांस
آنکھ میں گٹاگٹ چڑھا گیا۔ پھر وہ دھیرے سے میرے قریب بیٹھ گئی اور بولی، آپا کی یاد آ رہی ہے؟ میرا دل چاہا اسے چیخ چیخ کر بتاؤں کہ ہاں نمرا کی یاد آ رہی ہے اور بری طرح سے وہ میرے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے، مگر میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں خود حیران تھا کہ اسے کیسے میرے دل کی کیفیت کا علم ہوا، جبکہ میں نے ایک مرتبہ بھی نمرا کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جب سے ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی میں نے حمیرہ کے سامنے کبھی بھی اس کا نام اشارے سے بھی نہیں لیا تھا۔ پھر یہ کیسے جان گئی؟ میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور بے بسی سے کروٹ کے لے کر سو گیا، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ حمیرہ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر وہ بھی بستر پر لیٹ کر سو گئی یا شاید جاگ رہی تھی۔ میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ میری اور نمرا کی شادی 5 سال چلی۔ وہ ایک بہت اچھی عورت تھی اور اس بات کا اندازہ مجھے اب جا کر ہوا تھا جب اس کی یاد راتوں کو میرے ضمیر کو کچوکے لگاتی تھی۔ نمرا سے شادی کرنے میں میری کوئی خواہش شامل نہیں تھی، وہ مکمل طور پر میری ماں کی پسند تھی۔ میں پاسکو میں ملازم تھا تو اماں کو بھی میری نوکری پر فخر تھا کہ میرا پتر تو وہاں کام کرتا ہے، میں اس کی بہو بھی اپنی پسند کی لاؤں گی۔ میں نے 1-2 مرتبہ دبا دبا احتجاج کیا کہ میری پسند کی بیوی ہونی چاہیے، مگر اماں نے وہیں میرے بڑھتے قدموں کو روک لیا۔ نہیں، میں ایسی چاند سی بہو لاؤں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ میں چپ کر گیا کیونکہ اماں سے بحث کر کے جیت نہیں سکتا تھا۔ اماں نے مجھ سے بغیر پوچھے ہی میرے لیے نمرا کا رشتہ پسند کر لیا اور گھر آ کر مجھے نمرا کی تصویر دکھاتے ہوئے بولی، لو دیکھو، ہے نا چاند سی دلہن، بس اب تمہارے گھر کو بھی بسا دے گی۔ میں نے نمرا کو پہلی مرتبہ دیکھا تو مجھے اس بات میں کوئی کشش بھی دکھائی نہ دی، البتہ وہ بے حد خوبصورت تھی، لیکن میں بھی اماں کے فیصلے پر رضامند تھا۔ اماں اب اٹھتے بیٹھتے نمرا کی باتیں میرے سامنے کرنے لگیں، جس سے میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ شادی کے سارے معاملات اماں نے بالا ہی بالا خود طے کر لیے اور ایک روز مجھے اپنے ساتھ لیے منگنی کرنے پہنچ گئیں۔ مجھے تب تک کوئی اعتراض نہیں تھا جب تک میں نے حمیرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ نمرا حمیرہ سے زیادہ خوبصورت ہے، مگر مجھے حمیرہ سے زیادہ خوبصورت اس پوری دنیا میں کوئی نہیں لگا، یا شاید نمرا کو میں نے اماں کی پسند سمجھ کر اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ بھی میرے دل میں سما سکتی تھی۔ منگنی سے 5 منٹ پہلے میں اماں کو ایک جانب لے گیا اور کہا، مجھے حمیرہ لے دیں، نمرا کی کہیں اور شادی ہو جائے گی، میرا دل اس پر آ گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اماں نے مجھے یوں دیکھا گویا میری ذہنی حالت پر انہیں کوئی شبہ ہو۔ میں نے اماں کی بہت منتیں کیں، مگر وہ 2 ٹوک انکار کر چکی تھی کہ نمرا پسند کی ہے تو اب اسے ہی دلہن بناؤں، میری عزت مت خراب کرو خاندان میں۔ میں چپ کر گیا اور اسی روز میری نمرا سے منگنی ہو گئی، لیکن وہی وہ دن تھا جب حمیرہ میرے دل میں سمائی تھی۔ اس کے بعد اماں نمرا اور میری شادی کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ میرا دل بجھنے لگا۔ مجھے ہر جگہ حمیرہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ اس بات کا اظہار کئی مرتبہ میں اماں سے بھی کر چکا تھا، مگر اماں نے میری کسی بات پر بھی کان نہیں دھرا اور اپنے فیصلے پر قائم و دائم رہی۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی میری شادی نمرا سے ہو گئی۔ وہ تو بہت خوش تھی، غریب گھر کی لڑکی تھی، اچانک سے ایسے بھرے پڑے گھر میں آ جائے گی تو خوش ہی ہونا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اسی سوچ میں گم تھا۔ اس کی یہاں شادی کی واحد وجہ اس کی خوبصورتی بنی تھی، مگر وہ خوبصورتی میں میرے دل میں گھر نہ کر سکی، افسوس۔ خیر، پہلے دن سے ہی میں نے نمرا پر واضح کر دیا کہ میرے ساتھ تمیز سے رہے، ورنہ 2 بولوں میں فارغ کر دوں گا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتی رہی، مگر یہ کہہ کر میرے دل میں ٹھنڈ پڑ چکی تھی۔ میری ماں جو میری شادی سے پہلے نمرا کے لیے اتنی اچھی بن رہی تھی، شادی ہوتے ہی اس نے بھی رنگ بدلنا شروع کر دیے۔ بات
بات بات پر اسے غربت کا طعنہ دیتی۔ میں تو ان دونوں ساس بہو کے کسی معاملے میں نہیں بولتا تھا۔ اگر کبھی نمرہ مدد کے لیے میری جانب دیکھتی تو آنکھیں بند اور کان لپیٹ کر وہاں سے اس جگہ سے دور ہو جاتا، کیونکہ میرے خیال میں یہی اچھا تھا۔ اس سب سے میرے دل کو بہت ٹھنڈک مل رہی تھی۔ 2 سال تو انہی چھوٹے موٹے جھگڑوں میں نکل گئے۔ پھر ساس نے اسے طعنے دینا شروع کر دیے کہ تمہاری تو کوکھ ہی خالی ہے، اس کوکھلے حسن کا اچار ڈالوں میں؟ اگر تم میرے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی تو جب جب اماں اسے یہ باتیں کہتی تو میں بھی وہاں موجود ہوتا، اس کی حالت پر دکھی ہونے کی بجائے مسکراتا اور دل ہی دل میں اماں کو مخاطب کر کے کہتا، لو اب مزہ میری مرضی کے بغیر شادی کی تھی نا، میرا دل اجاڑا تھا نا، اب خدا تمہارا سکون بھی اجاڑ رہا ہے۔ اماں کے ساتھ اپنی جنگ میں نمرہ کو میں مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ اچھا بھلا جانتا تھا کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ روتی تھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک روز حمیرہ ہمارے گھر آئی، کیونکہ اماں اور میں نے نمرہ کا میکے جانا بند کر دیا تھا۔ جب حمیرہ یہاں آئی تو میں بہت خوش تھا، اس کے لیے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لایا۔ اماں شاید پہلے کچھ نہ کہتی، لیکن جب اس نے میری پھرتیاں دیکھیں تو حمیرہ کو صاف الفاظ میں منع کر دیا کہ دیکھو لڑکی بہن، اب تمہاری بیاہی گئی ہے، اس طرح کے چکر اچھے نہیں لگتے، اگر ملنا ملانا ہو تو اپنی ماں کو بھیج دیا کرو، خود نہ آیا کرو یہاں، سمجھ رہی ہو؟ اماں کی بات پر وہ چونک سی گئی تھی، مگر جلد ہی سنبھل گئی۔ اس نے نمرہ سے بھی وجہ پوچھی، مگر نمرہ خود انجان تھی۔ میری پسند کے متعلق صرف اور صرف اماں جانتی تھی۔ میں نے نمرہ کے سامنے بھی کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن جس طرح اس سے ہر وقت چڑ کر رہتا تھا، سمجھ چکی تھی کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ پہل اس نے میرے قریب ہونے کی کوشش کی، مگر میری بے رخی دیکھ کر وہ بھی اپنے کام سے کام رکھنے لگی۔ کبھی کبھار تو میں پریشان ہو کر سوچتا، آخر کب تک اس زنگ آلود گاڑی کو ہم گھسیٹیں گے؟ خیر شادی کو 5 سال ہو گئے اور ان 5 سالوں میں وہ مجھے اولاد نہ دے سکی۔ اب تو ہر بات پر میں بھی اسے بانجھ ہونے کا طعنہ ضرور دیتا تھا۔ پہل میرے اس طرح کے طعنے سن کر وہ حیران رہ جاتی، مگر اب اسے عادت ہو گئی تھی کہ میں اسے طعنے دینے سے نہیں چوکوں گا۔ ان 5 سالوں میں اماں کی بھی وفات ہو گئی۔ پہل کہیں نہ کہیں وہ نمرہ کو میری سلگتی باتوں سے بچا لیا کرتی تھی، مگر ان کے جانے کے بعد میں نے اس معصوم کا بہت تنگ کیا، بہت زیادہ ستایا اور آخرکار ایک روز تھک ہار کر طلاق دے دی۔ وہ بیچاری طلاق سن کر نہ روئی نہ چیخی، چپ کر کے میرے گھر سے نکل گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ خود کو آزاد کر لیا ہے، اب جو چاہے مرضی کرتا پھروں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ایک ماہ تو ایسے ہی گزر گیا، مگر پھر تنہائی کاٹ کر کھانے کو دوڑنے لگی۔ میں گھبرا کر نمرہ کے گھر ایک مرتبہ پھر سے چلا گیا، مگر اس مرتبہ نمرہ کے لیے نہیں گیا تھا، حمیرہ کے لیے گیا تھا۔ وہاں جا کر مجھے علم ہوا، جس روز میں نے نمرہ کو طلاق دی تھی، وہ غم کی کیفیت میں سنبھل نہیں پائی اور ایک کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے، وہاں اس نے اپنی طلاق بھی بتا دیا، مگر 2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ یہ بات سن کر مجھے بے تحاشا صدمہ پہنچا۔ میں نے نمرہ کے دکھ کو پس پشت ڈال کر اپنا نیا مطالبہ پیش کیا کہ میں حمیرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اس کے گھر والے ایک دم سے بپھر گئے اور کہا کہ ابھی ایک کو تو رو لینے دو، دوسری کو دفنانے پہلے پہنچ چکے ہو۔ میں نے دکھاوے کے طور پر معافی تلافی بھی کی کہ حمیرہ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گا جو نمرہ کے ساتھ کیا۔ ساتھ ہی اماں کی ہٹ دھرمی بھی بتائی کہ میں تو حمیرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اماں نے مجبور کیا اور ہم خوش نہیں رہ سکے۔ میری اتنی باتوں کے جواب میں بھی انہوں نے انکار کر دیا اور میں مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ آیا۔ اب مجھے نمرہ کو کھونے پر بھی افسوس ہو رہا تھا، مگر یہ افسوس زیادہ دیر نہ میرا پیچھا کر سکا۔ اگلے روز ہی فون کر کے مجھے حمیرہ کی رضامندی سے
آگاہ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں نہیں دینا چاہتے تھے، مگر وہ اصرار کر رہی ہے کہ ادھر ہی شادی کروں گی۔ اگر تم نے اسے کوئی دکھ دیا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا اور انہیں یقین دلایا کہ کسی صورت بھی حمیرہ کو کوئی دکھ نہیں دوں گا، اس کی آنکھوں میں میری وجہ سے کبھی کوئی آنسو نہیں آئے گا۔ انہوں نے حمیرہ کا نکاح ایک جمعہ چھوڑ کر دوسرے جمعے کو میرے ساتھ کر دیا۔ اس روز میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا، وہ میرے گھر آ گئی۔ حمیرہ میری خواہش پسند اور محبت بھی، میں نے اس ایک ماہ میں اس کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن ایک بات بہت بری طرح محسوس بھی کی کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے۔ دکھاوے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی ہے، مگر اندر ہی اندر کوئی بات ہے جو اسے مار رہی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات اس سے پوچھی بھی، مگر اس نے ہر مرتبہ انکار کر دیا اور کہا آپا سے تو زیادہ خوش ہوں میں یہاں، ویسے بھی یہ شادی میری خواہش پر ہی ہوئی تھی۔ اگر میں زور نہ دیتی تو میرے گھر والے مجھے کبھی بھی یہاں بہانے پر تیار نہ ہوتے۔ یہ سن کر میں چپ کر جاتا۔ اب جب میں نے اسے تہجد میں روتے دیکھا تو پھر پریشان ہو کر سوچنے لگا آخر اسے کون سا دکھ ہے جو یہ بتاتی نہیں۔ اگلی صبح میں اٹھا تو وہ بستر پر موجود نہیں تھی، میرا ناشتہ تیار کر رہی تھی، لیکن میں نے چھٹی کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں دھیرے سے کچن میں گیا تو وہ کسی کے ساتھ فون پر مگن تھی اور چولہے ٹھنڈے پڑے تھے، کوئی ناشتہ نہیں بن رہا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی، مگر میرے اس طرح پوچھنے پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور نہ ہی خود خوف زدہ ہوئی، البتہ فون بند کر کے کہا یہ بات میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے سختی سے کہا بیوی ہو تم میری اور مجھے ہر بات بتانا تمہارا فرض ہے، مگر وہ اسی پرسکون انداز سے بولی جی نہیں، میں جس بھی ایرے غیرے سے بات کروں آپ کو نہیں بتاؤں گی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ حمیرہ کی اس بدصورت حرکت نے میرے دل کو ایک دم سے سخت کر دیا تھا۔ یہ جملہ میں نے بڑے آسانی سے ادا کر لیا کہ تمہیں طلاق دے دوں گا، اس بات پر بھی وہ ذرا برابر نہیں جھجکی، آرام سے بولی بے شک دے دیں، مگر اس سے پہلے ایک بات کان کھول کر سن لیں، وہ طعنہ جو عمر بھر آپ میری بہن کو دیتے رہے اس کے حقدار آپ تھے، وہ نہیں تھی، سمجھے؟ بانجھ آپ تھے۔ میری بہن بالکل ٹھیک تھی، یقین نہیں آتا تو یہ دیکھیں۔ ساتھ ہی وہ کمرے سے ایک فائل اٹھا لائی اور میرے سامنے پٹخ دی۔ میں نے فائل اٹھا دے کر دیکھی تو واقعی اس پر وہی کچھ لکھا تھا جو حمیرہ نے چند لمحے پہلے مجھے بتایا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میری آواز لمحے بھر کے لیے کانپی، مگر وہ بڑے اعتماد سے بولی میری بہن نے ساری عمر آپ کا پردہ رکھا، حقیقت نہیں بتائی، سمجھ رہے ہیں؟ خود بے عزت ہوتی رہی، لیکن میں ویسی نہیں ہوں۔ اگر آپ مجھے گھر میں کھڑے ہو کر سنائیں گے تو میں گلی میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دوں گی۔ میرے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کی تو یہ حقیقت جسے آپا نے ساری زندگی چھپایا تھا، چوراہے پر جا کر اس کا بھانڈا پھوڑوں گی۔ سو مجھ سے سوچ سمجھ کر بات کریں۔ میں حمیرہ کے الفاظ سن کر لمحے بھر کو گنگ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی محبت کا اسیر ہو کر میں نے اپنا اچھا بھلا گھر بننے نہیں دیا۔ کیا ہر خوبصورت انسان اندر سے اتنا ہی بدصورت ہوتا ہے؟ لیکن میرے دل نے اس بات کی فوراً سے نفی کی اور کہا نہیں، نمرہ ایسی نہیں تھی جتنی وہ باہر سے خوبصورت تھی، اس کا دل اس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا اور وہ کب مجھے ایک سائڈ پر کرتی وہاں سے چلی گئی، کوئی ہوش نہیں تھا۔ چھٹی کرنے کے باوجود میں گھر سے نکل آیا کیونکہ مجھے گھر میں گھٹن ہو رہی تھی، میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ گھر سے باہر بھی مجھ پر برچھیاں ہی چل رہی تھیں، ایک تو حمیرہ کی تلخ باتیں اور دوسرا وہ حقیقت جو اس نے مجھ پر
کر آج ہی آشکار کی تھی، دونوں میری جان لینے کے در پر تھیں۔ اس روز مجھے نمرہ کی برتری محسوس ہوئی کہ اسے میں نے کتنا زج کیا تھا، حالانکہ وہ تو سجا کر رکھے جانے کی حقدار تھی۔ پورا دن میں باہر پھرتا رہا، گھر نہیں گیا کیونکہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے اماں کے فیصلے پر بھی رحم آ رہا تھا، انہوں نے میرے لیے اچھا سوچا اور میں بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کتنا غلط فیصلہ کر بیٹھا۔ کاش وہ وقت لوٹ آتا، مگر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ تقریباً آدھی رات کو گھر لوٹا تو حمیرہ بظاہر سو رہی تھی، مگر میں اچھے سے جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ کمرے میں میرا کھانا ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا، جو ظاہر ہے میں نے کھا لیا۔ بھوکے رہ کر خود کو مزید اذیت دینے والی بات ہی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں کا تعلق میرے اور نمرہ کے تعلق سے بھی بدتر ہو گیا، مگر اس میں فرق صرف اتنا تھا کہ میں نمرہ کو ہمیشہ جج کرتا لیکن اب خود حمیرہ کے ہاتھوں ذلیل خوار ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا حمیرہ کے آنے کے بعد زندگی آسان ہو جائے گی، مگر یہ میری خوش فہمی تھی، کیونکہ اس کے آنے کے بعد میری زندگی کا تاریک دور شروع ہو چکا تھا۔ وہ پہلے تو چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتی تھی، مگر اب دھڑلے تھے میرے سامنے ہی فون پر باتیں کرتی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے۔ میں نے اسے کئی مرتبہ روکا کہ حمیرہ تم پر یہ سب اچھا نہیں لگتا، تمہیں میں نہ جانے کتنا اچھا سمجھ کر اپنے گھر بیوی بنا کر لایا تھا، مگر تم میرے یقین کو توڑ رہی ہو، ابھی یہ سب چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ مگر اس نے بھی صاف انکار کر دیا اور کہا جیسے آپ مجھے بیوی بنا کر بڑے مان سے اس گھر میں لائے تھے، میری بہن بھی بڑے مان سے ویسے ہی آپ کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ جو شخص اتنی مخلص اور محبت کرنے والی بیوی کا نہ بن سکا، وہ میرا کیا بنے گا؟ امید لگاؤں بھی تو کس ناطے سے کہ کل کو وہ میری امیدوں کی بھی دھجیاں بکھیرے۔ اس بات پر میں دنگ رہ گیا۔ میں نے کانپتے لہجے میں پوچھ لیا، تم اپنی بہن کا بدلہ لینے اس گھر میں آئی ہو؟ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، بدلہ لینے نہیں آئی، آپا کا بدلہ شاید میں ساری عمر بھی نہ اتار سکوں۔ مجھے اپنی مرضی کی زندگی جینا تھی، جو کہ کسی اور شخص کے گھر میں ممکن نہیں، مگر میں آپ کے گھر میں ضرور ممکن ہے، کیونکہ میں تو آپ کی پسند بیوی ہوں نا۔ اس بات پر میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ مجھے جو لگتا تھا کہ حمیرہ ابھی میرے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکی ہے، وہ بالکل غلط لگتا تھا، کیونکہ وہ تو ایک پورے منصوبے کے ساتھ میرے گھر میں آئی تھی۔ آئے دن وہ کبھی کسی لڑکے کے ساتھ بات کر رہی ہوتی تو کبھی کسی کے ساتھ فون پر مصروف ہوتی۔ اگر روکتا یا کچھ کہتا تو حمیرہ بڑے آرام سے وہ فائل میرے سامنے لہرا کر کہتی کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا یہ راز محفوظ رہے تو میرے راز کی بھی عزت کریں، یقین جانیں ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار لیں گے۔ میں چپ کر جاتا۔ گھر سے تنگ آ کر میں نے رات کی بھی شفٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ خود کو اس قدر تھکانے لگا کہ کام سے فارغ ہوتے ہی نیند آ جاتی، مگر وہ نیند میرے لیے کہیں سے بھی سکون ثابت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ خوابوں میں بس نمرہ ہی موجود تھی۔ میں اپنے اس فیصلے پر بہت پچھتا رہا تھا۔ کاش میری زندگی واپس ہو سکتی تو میں نمرہ کو سینچ کر رکھتا، اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آنے دیتا۔ اب جو ہو گیا تھا میں اسے قبول کر چکا تھا۔ حمیرہ میرے سامنے فون کرتی تو میں ضبط کیے وہاں سے اٹھ جاتا، شاید زندگی ایسے ہی گزر جاتی۔ اگر وہ بھیانک دن میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو حمیرہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس نے کام پر جانے سے پہلے مجھے بول دیا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں مجھے۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگا تو وہ چکر کھا کر گر پڑی۔ مجبوراً مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑا، لیکن ڈاکٹر نے
اسے چیک کرنے کے بعد جو بات بتائی اس سے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ڈاکٹر نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ اگر یہ خبر مجھے تمام سچائیوں سے پہلے پتہ چلتی تو میں جشن مناتا، مگر اس خبر نے میرے اندر تاریکیاں بھر دی تھی۔ باپ اور وہ بھی میں، مگر کیسے؟ یہ سوال میں صرف خود سے ہی کر پایا کیونکہ وہاں کوئی بھی میرے سوال کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ میرا بھی چپ تھی۔ میں گھر اترا تو غصے سے اسے بھی اتارا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ آج تم نہیں، صرف اور صرف میں بولوں گا۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو بولتی جا رہی ہو، مگر آج تم سنو گی۔ اس بات پر وہ جلدی سے آگے بڑھی اور میرا ہاتھ تھاما۔ حمیرہ کے چھوتے ہی مجھے کرنٹ سا لگا۔ میں نے اسے دور دھکا دیا اور ایک ہی سانس میں تینوں طلاقیں دے ڈالی۔ میری اس حرکت پر وہ دم بخود کھڑی مجھے دیکھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا اس کے جسم کی ساری طاقت ختم ہو گئی ہو اور بس وہ ابھی گرنے والی ہو، پر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اسے اپنی زندگی سے نکال کر اس گھر سے باہر چلا گیا۔ آدھی رات کو گھر واپس آیا تو گھر خالی تھا، چابی پڑوسیوں کے گھر موجود تھی۔ میں چپ چاپ چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنی زندگی پر ماتم کرنے لگا جس نے مجھے کوئی خوشی نہیں دی، اگر دی بھی تو ایسی کھوکھلی کہ میں اس پر صحیح سے خوش بھی نہیں ہو سکا۔ پہلے نمرہ کی محبت، پھر اس کی یاد، اس کے بعد حمیرہ کی محبت، اب اس کی کھوکھلی یادیں۔ اور اس روز میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سگریٹ پی تھی۔ وہ بچہ میرا نہیں تھا تو ڈاکٹر مجھے کیوں مبارک دے رہی تھی؟ میں تو باپ بننے کے قابل ہی نہیں۔ یہ سوچتے ہی میں نے ہاتھوں میں تھاما سگریٹ دور اچھال دیا اور بے چینی سے صحن میں ٹہلنے لگا۔ اس کے بعد زندگی بہت بے رنگ ہو چکی تھی۔ میں نے دوبارہ شادی کرنے سے توبہ کر لی۔ بس صبح گھر سے چلا جاتا اور سارا دن کام کرنے کے بعد ہوٹل سے روٹی کھا کر گھر صرف سونے کے لیے آتا تھا۔ نہ ماں تھی نہ ہی کوئی اور بہن بھائی جو میرا دکھ بانٹ لیتے۔ خیر میں زندگی گزار نہیں گھسیٹ رہا تھا۔ حمیرہ کے جانے کے بعد میں نے اس کی کوئی خبر نہیں لی، بالکل ویسے ہی جیسے نمرہ کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ لیکن کچھ ماہ بعد مجھے ہسپتال سے فون آیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ ایسا کیا ہو گیا جو حمیرہ نے مجھے بلایا ہے۔ تو جلدی سے ہسپتال پہنچا تو دیکھا وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ مجھے بے چینی تھی کہ وہ کب اٹھے اور میں اس سے بات کر سکوں۔ 2 گھنٹوں کے بعد کہیں جا کر وہ اٹھی تو ڈاکٹر نے مجھے اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اتنے مہینوں بعد اپنی پہلی محبت سے ملنے جا رہا تھا تو پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے پانی پی کر خود کو تھوڑا نارمل کیا اور جیسے ہی کمرے میں گیا حمیرہ دروازے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بے رخی برتے ہوئے کہا کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ اس نے اپنے قریب پڑے بچے کی جانب اشارہ کیا اور کہا اپنی اولاد سے مل لے کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں مرتے ہوئے اتنا بوجھ لے کر نہیں مر سکتی۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا ہوا ہے اور کیوں مر رہی ہو تم؟ اس پر وہ دھیرے سے بولی مجھے کینسر ہے اور بس 1 یا 2 ہفتوں سے زیادہ زندگی نہیں ہے۔ میری یہ اولاد آپ کی ہے۔ سچ وہ نہیں تھا جو میں نے بتایا تھا، وہ جھوٹ تھا۔ سچ یہ تھا کہ آپ ہی بانجھ تھیں۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے مل کر آپ کے بانجھ پن کی نقلی رپورٹیں بنوائیں صرف اس لیے کہ اپنی بہن کا بدلہ لے سکوں۔ میں نے ناسمجھی سے بوئیں اچکائیں مگر وہ بولتی چلی گئی میری بہن آپ کے ساتھ بہت دکھی تھی، بہت زیادہ۔ اس کی شادی کے بعد اس نے کوئی لمحہ سکون کا نہیں گزارا۔ جب وہ مر رہی تھی اس نے بتایا تھا کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں رہی۔ اسی روز میں نے تہیہ کر لیا کہ اپنی بہن کے ایک دکھ کا بدلہ لوں گی۔ گھر والے میری شادی آپ سے نہیں کرنا چاہتے تھے مگر میں نے بہت ضد کی اور بالآخر آپ کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ مجھ میں آپا کو تلاش کرتے ہیں۔ بس وہیں سے میرا انتقام شروع ہو گیا کہ زندہ کی قدر نہیں کی، اور اب یاد آ رہی ہے میں نے پہلے یہ جعلی رپورٹ بنوائی اور پھر نقلی فون کرتی تھی۔ فون پر میری دوست ہی ہوتی تھی، اس کو لڑکا بنا کر آپ کو ستانے کی خاطر بات کیا کرتی تھی۔ میں نے ہر وہ تانا آپ کو دیا جو میری بہن کے بانجھ پن پر آپ نے دیا۔ اس امر میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا مگر آپ نے بنا دیا۔ پھر آپ نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے سوچا ساری عمر نہیں بتاؤں گی، آپ بھی ویسے ہی تڑپیں جیسے میری بہن تڑپی تھی، مگر کینسر والی حقیقت کے بعد مجھ میں یہ بوجھ مزید برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ
آپ کی اولاد ہے، اسے لے جائیں یہاں سے۔ اتنا بولتے بولتے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تو میں جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لایا، مگر تب تک حمیرہ بہت سے رازوں سمیت اپنی زندگی کے بوجھ سے بھی آزاد ہو چکی تھی۔ آج میرا بچہ تو میرے پاس ہے، مگر اصل محبت کیا ہوتی ہے نہیں سمجھ پایا، شاید ساری عمر نہ سمجھ پاؤں۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔